अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर मुक़द्दस हस्तियों के खिलाफ शाया होने वाले गुस्ताखाना मवाद से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि फेसबुक वाला मसला हल नहीं करते तो उनसे कहें हम पाकिस्तान में इसको बंद कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को नहीं रोक सकता तो इसकी जरूरत नहीं। फेसबुक बंद कर दें, जब मसला हल हो जाए तो खोल दें। फेसबुक को बता दें कि गुस्ताखाना पेजेस के खात्मे तक इसे पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। इस इशू से तवज्जो हटाने के लिए अब क्रिकेटर्स का मसला उठा दिया गया है। आइंदा समाअत पर फैसला करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन वाले सोशल मीडिया की जरूरत है या फिर नहीं है। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील का यह कहना था कि PTI के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी तो वो सड़कों पर आएंगे, जिस पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपने रिमार्क्स में यह कहा कि अदालत हुकूमत को मुल्क में रेफरेंडम करवाने का भी हुक्म दे सकती है, जिसमें लोगों से पूछा जाए कि उन्हें सोशल मीडिया अजीज है या मुक़द्दस हस्तियों की इज्जत। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 24 मार्च को सोशल मीडिया पर मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन से मुताल्लिक मुस्लिम ममालिक के सुफरा का इजलास बुलाने का ऐलान किया है। ताहम इमरान खान सोशल मीडिया पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ पहले ही वाज़ेह अल्फाज में एहतिजाज का इंदिया दे चुके हैं। इसी मामले पर इस वक्त सवाल करेंगे। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं हसन निसार, इम्तियाज आलम, अब्बास, शहजाद चौधरी, बाबर सत्तार और आज से रिपोर्ट कार्ड में हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं राना जवाद साहब इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया कहेंगे उन्हें। सवाल सामने रखेंगे रिपोर्ट कार्ड का पहला आप सबके लिए। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद, अदालती पाबंदी का इशारा और इमरान खान का एहतिजाज, आपकी नजर में इस मामले का हल क्या है? फोरम ओपन करेंगे, ऑप्शन हमारा पैनल देगा कि किस तरीके से इस मामले को या इस मसले को हल करना चाहिए या हल किया जा सकता है। मजहर अब्बास साहब। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि किसी भी सूरत में और किसी भी तरीके से अगर तौहीन आमेज़ मवाद आ रहा है, शाया हो रहा है, तो उसको उस पर पाबंदी लगाना, उसे रोकना ये हुकूमत का काम है, फ़र्ज़ है। इसके लिए जो इक़दाम भी हो सके वो इक़दाम करना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज़म बुनियादी तौर पे होती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। जिन चीज़ों से, और ये तो बहुत ही ऐसा इशू है कि जिस पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो सकता है और पाया जाता है, गुस्सा पाया जाता है, तो इस चीज़ के लिए जो भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि जिस तरह ख़बरें आई थी कि फ़ेसबुक ने ताउन करने की बात की है, उनका कोई वफ्द यहाँ आ रहा है, ये सारी चीज़ें, इसकी डिटेल्स चौधरी निसार साहब को पता होंगी। लेकिन किसी भी चीज़ से, किसी भी ऐसी उससे इशू से जिससे पब्लिक अनरेस्ट पैदा होता हो, पब्लिक में कंसर्न्स पैदा होती हों, गम और गुस्सा होता है, कोई हॉस्टाइल रिएक्शन का ख़तरा हो सकता है, उन चीज़ों को रोकना हुकूमत का काम है। अब देखना ये कि जिस तरह चौधरी निसार साहब ने कहा कि वो मुस्लिम ममालिक की जो सफ़ीरों का इजलास बुला रहे हैं, तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ अगर मिल के कोई लाएमल बनाएंगी तो मेरा ख्याल है फेसबुक भी अंडर प्रेशर आ सकती है। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इस चीज़ का हल निकाला जाए, और अगर हल नहीं निकालता तो उस साइट्स को रोकना जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी हो गया है हर सूरत में, क्योंकि इससे बेचैनी पैदा हो रही है और बेचैनी पैदा होती है। अब इसमें जो इमरान खान का पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये समझ रहे हैं कि जहाँ तौहीन आमेज़ मवाद है उसके ख़िलाफ़ उसकी मज़म्मत उन्होंने भी की है और उसको रोकने की बात उन्होंने भी की है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि शायद इसके कवर में हुकूमत जो है, जो सोशल मीडिया की जो ताकत है जिससे गवर्नमेंट एम्बेरस होती है और उनके बकौल पनामा का फ़ैसला आने वाला है, तो उस सारे हवाले से वो उसका एक सियासी पहलू भी देख रहे हैं। लेकिन हल यही है इसका कि आप, बेहतर ये होगा कि किसी भी तरीके से अगर आप उन सोशल साइट्स को बंद कर सकें जहां तौहीन आमेज़ मवाद पाया जाता है, तो सबसे बेहतर हल ये होगा। वरना अल्टीमेटली आपके पास चॉइस कोई नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसी चीज़ को आप नहीं वो कर सकते कि जहां आपको ये ख़तरा हो कि जिससे मुल्क में बेचैनी पाई जाती है। आप ऑप्शन क्या दे रहे हैं? आपने हुकूमत की जिम्मेदारी कह दी, किस तरीके से करें? अगर हुकूमत की इस्तेदाद नहीं, अगर कर सकती तो अब तक शायद कर चुकी होती, इदारे नहीं अगर नहीं, तो फिर देखिए, फिर तो अल्टीमेटली कोर्ट में है ना मामला, कोर्ट फैसला करेगी। फिर कोर्ट ने अब तक गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट बताए कि फेसबुक इंतजामिया ने उनको क्या जवाब दिया। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? आपने मुस्लिम ममालिक के साथ किसी भी अदालत किसी भी सूरत में तौहीन आमेज़ मवाद की इशाअत पर हर सूरत में पाबंदी लगनी चाहिए, वो कोई भी अंदाज़ हो। उसमें फेसबुक को अगर आप उन साइट्स को बंद कर सकते हैं सिर्फ,
تو ان سائٹس کو بند کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو ٹوٹل فیس بک بین کرنے کی بات آ جاتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جس صورت حکومت روک سکتی ہے یا اس کے شائع ہونے کو بند کیا جا سکتا ہے، حکومت ہر وہ صورت اختیار کرے، فیس بک بند کی جائے، پیجز بند کی جائے، جو بھی صورت ہے وہ اختیار کی جائے. جی حسن نثار صاحب. اس کے بہت سے پہلو ہیں جی. آپ اسی فیس بک کو، اسی ٹول کو یا جو بھی اس کے لفظ استعمال کریں، آقا کی صحیح شان اور ان کے صحیح مقام کو اتنی شدت اور قوت سے بیان کریں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اس کو بند کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کامن سینس لا کے تحت، ظاہر ہے میں تو نہیں جانتا، کہ آپ قاتل کی بجائے آلہ قتل کو پھانسی چڑھا دیں. مجھے ایسا لگتا ہے. زندگی کا ایک قدیم اصول ہے، وزڈم ہے جس کے پیچھے بہت، کہ بھونکنے والی مخلوق بھونکتی رہتی ہے اور قافلے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. پھر دوسرا ایک سوال جو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا کوئی چاند کی یا سورج کی توہین کر سکتا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. پاگل تیسرے درجے کا کوئی ہو میرے ماتھے پہ پتھر مار دے، مجھے اس پہ رحم آنا چاہیے. بہرحال اگلی بات کہ پورا عالم اسلام اس پہ کیسے ری ایکٹ کر رہا ہے؟ کیا وہ ہم سے کم مسلمان ہیں یا وہ زیادہ بے حس ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 60 کے لگ بھگ مسلمان ممالک ہیں. اچھا، خاص طور پہ سعودی عربیہ جن کا ہم سے بھی شاید، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کی جائے پیدائش ہے وہاں، حضور وہاں آسودہ ہیں، تو ان کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں وہ؟ اچھا، خاص طور پہ اہل حجاز کا رد عمل کیا ہے؟ امام کعبہ کیا فرماتے ہیں؟ جامع الازہر کا کیا خیال ہے؟ حل کی طرف چند اشارے دینے کے بعد، حل وغیرہ تو نہیں میرے پاس، لیکن یہ میں جانتا ہوں اور پوری طرح کنونسڈ ہوں کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بہرحال حل نہیں ہے اس کا. پوری دنیا میں آپ یہاں بند کر دو گے، باقی کیا کریں گے ہم؟ میں اس طرح کی کوئی بکواس، بےہودگی، گندگی، غلاظت اگر امریکہ میں بیٹھ کے میری نظر پڑ جائے گی، میں کیا کروں گا؟ بے شمار کروڑوں کے حساب سے جو لوگ باہر ہیں بیرون ملک، اور انہیں اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی جج صاحب کو ہو سکتی ہے، آپ کو ہو سکتی ہے، مجھے ہو سکتی ہے. کیا کرے گا وہ؟ یا تو پوری دنیا میں بند کر دیں. یہ مختلف پہلو ہیں، اس کے ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں جس کو دیکھنا چاہیے. حل تو میرے پاس نہیں ہے. حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ حل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ بڑے اہم پوائنٹ سامنے رکھے ہیں کہ قاتل کی بجائے آلہ قتل کو پھانسی دے دی جائے یا پھر آنکھیں بند کر جائے، کیونکہ یہ سلیکٹیو بلاکنگ اس معاملے کی نہیں ہو سکتی ہے. آپ یہاں بند کر لیں آنکھیں تو دنیا جہان میں وہ معاملہ دکھائی دے رہا ہو، اور دنیا جہان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے. لیکن پھر یہ کہ سعودی عرب، جامع الازہر اور بڑے بڑے علماء کرام اس پر کیا بات کر رہے ہیں؟ بات وہیں پر بھی کہیں آتی ہے کہ کیا مسلم ممالک مل کر اپنا کیس افیکٹولی دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ جواد صاحب، آپ کے بھی سامنے ہے کہ سلیکٹیو بلاکنگ نہیں ہو سکتی اس معاملے کی. ہم پاکستان میں سب کچھ بند کر دیں تو ایسا کہا بھی جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن ہم اس ملک سے باہر جائیں یا اس ملک سے باہر دنیا جہان میں جو کچھ یہ پیجز ایک بند کیا جائے دوبارہ فوراً ایک نیا بن سکتا ہے. کس طریقے سے آپ کی نظر میں اس معاملے کا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں عائشہ، میرا تو یہ خیال ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس مواد کو، جو کہ گستاخانہ مواد جس کو کہتے ہیں، جو کہ سب کے لیے ایک ہرٹفل ہے، تکلیف دہ ہے، اس کا فیصلہ جو ہے کہ اس کا کیا علاج کرنا چاہیے. کیا یہ فیصلہ ہم ایک شخص کے ہاتھ میں دیں گے؟ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں دیں گے؟ کیا ایک ادارے کے ہاتھ میں دیں گے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ایک ایسی چیز سوشل میڈیا جس سے کروڑوں لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی مواد ایسا آتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینے کا حق کس کو ہے، اور اگر ایکشن لینا ہے تو اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم بھی بند کر دیں گے اگر یہ باز نہ آئے. جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی بند کر دیں گے کہ یہ باز نہ آئے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو یہ فیصلے کا اختیار کون دے رہا ہے؟ یہ کس قانون کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بند ہو جائیں گی؟ حسن نثار صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا حل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کی ایک ڈیبیٹ کریں، اور وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اس تناظر میں ہونی چاہیے کہ آپ آلہ قتل کو لٹکا نہیں رہے، بلکہ آپ کا مسئلہ کیا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ فیس بک والوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں تو آپ ان سے کیا کہتے ہیں؟ آپ ان سے ڈیمانڈ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو وہ ایسا مواد اپلوڈ کرتا ہے کوئی اور وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں
اور یہ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ تو پھر تو ٹھیک ہے, اس ایگریمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ دینے کی بجائے بار بار اس بات کا کہنا کہ سوشل میڈیا کو بلینکٹ بین کر دیں, تو اس سے ایک تعصب ابھرتا ہے کہ ان کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر ہمارے حضور کی جو ان کی عزت کا سوال, بلکہ اس کے پیچھے شاید مقاصد کچھ اور بھی ہیں کسی کے, اور وہ اس کی آڑ میں وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں ایز اے سوسائٹی, ایز اے اسٹیٹ, کہ یہ مواد جو ہے یہ ہمارے خلاف ہے اور ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ بھی ڈیبیٹ ہو اور اس کے اوپر سیر حاصل بحث ہو. صرف یہ کہہ دینا کہ چونکہ یہ آ گیا ہے اس لیے اس کو بند کر دیا جائے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہماری ہسٹری اس میں ریپلیٹڈ ہے. بڑی اچھی بات کی ہے کہ باقی بھی تو مسلمان ہیں, آپ مسلمان ملکوں کے ریاکشنز دیکھیں, ان ریاکشنز کے حوالے سے پھر اپنا لائحہ عمل تیار کریں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں عائشہ, کہ جتنا مجھے آج خوف محسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, ایک انجانا سا خوف ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. یہ بھی ریاست کا کام ہے کہ بجائے ایک قانون کی آڑ لے کے کسی کی اجارہ داری, کسی کا تسلط قائم کیا جائے, کسی کا حق چھین لیا جائے. اور میرا خیال عائشہ, میرا حل اس پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ حل ہے کہ حکومت, ہماری جوڈیشری, ہمارا میڈیا, ہمارے تمام طبقے کے لوگ بجائے اس کے کہ اس چیز کو پروپوگیٹ کریں کہ ان چیزوں سے اتنی نفرت کرو, ان لوگوں سے اتنی نفرت کرو. میں حسن نثار صاحب کی بات کو دوسرے رنگ میں پیش کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کی عظمت کو بیان کریں, دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان سے اتنی نفرت کریں, اتنی نفرت کریں کہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوئی ہے. اگر یہ پولیٹیکلی آپ اجاگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے رانا جواد صاحب, ایک تو سیاسی مقصد کی بات کر رہے ہیں, ساتھ جو حسن نثار صاحب نے ایک زاویے سے بات کی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اور مقام کو بہت زیادہ اجاگر کیا جائے اس سوشل میڈیا پر, وہیں پر رانا جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان کے خلاف اتنی نفرت سے بات کی جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ طریقہ کار طے کرنے کی ضرورت ہے, مل کر اس قوم کو کس طریقے سے حل کرنا ہے. شہزاد چودھری صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں, آپ کس نتیجے پر ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ توہین آمیز مواد جس کا کہ ذکر کیا آپ نے اور جو ہم سب سمجھتے ہیں, پاکستان کے معاشرے میں اور آج کے حالات کے تناظر میں بہت ہی ولنریبلٹی ہے بہت بڑی پاکستان کے معاشرتی انتشار کے لیے, اور انتشار کا باعث بن سکتا ہے. اچھا, اس لیے اس کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے, جس طریقے سے مظہر عباس صاحب نے پہلے اپنے جواب میں کہا. اس کا کچھ نہ کچھ حل تو نکالنا پڑے گا. اب حل کیا ہے, یہی آپ کا سوال ہے بیسیکلی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آج کی معیشت اور آج کی تعلیم, ان دونوں چیزوں کے لیے انسٹنٹ جو کمیونیکیشن ہے یا جو انسٹنٹ انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی ان لوگوں کو, بچوں کو یا پڑھنے والوں کو, طالب علموں کو یا کاروبار کرنے والوں کو مل رہی ہے. تو ہم اپنی معیشت کو بند نہیں کر سکتے, ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو بند نہیں کر سکتے جو کہ ان کو یہ باور کرائے گی کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس قسم کی گفتگو تو غلط, اور صحیح کا جو وہ تعلیم کے ساتھ ہی آئے گا. ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نزدیک دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو چودھری نثار صاحب نے بڑے لو لیول کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹو سٹیپ اٹھایا کہ سفیروں کو بلا کے ان سے بات کریں گے. ایسے بات نہیں چلے گی. اس کو OIC کے لیول کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹو اس کے اوپر پوزیشن لینی چاہیے تمام اسلامی ممالک کو, جس کو کہ ہم فیس بک کو بتائیں, باور کرائیں اور ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ مسلمان ملکوں کے لیے اس سے بڑی اور جو ہے بات باعث فکر نہیں ہو سکتی کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کا توہین آمیز کوئی مواد آئے. تو اس کو فیس بک کو ایٹ سورس اس کو خیال کرنا چاہیے, جس طریقے سے وہ باقی ایک دو چیزوں کے بارے میں جن کا ذکر ہے اور وہ اس کو روکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری, PTA یہاں پر اور باقی ہمارے ادارے جو ہیں ان کو اپنے جہاں پر جس طریقے سے لوگوں کی ای میلز کو چیک کرتے ہیں یا باقی مواد کو چیک کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی کچھ پوائنٹرز ایسے ٹیکنیکل انٹرونشنز کر سکتے ہیں جہاں پر کہ جب بھی اس قسم کا مواد آتا ہے اس کی اپیرنس ان کے سامنے آ جانی چاہیے اور وہ فوراً اس کو تک پہنچنے کے بعد اس کی رپورٹ فوراً ریز کریں فیس بک یا کسی اور ایسے ویب سائٹ کے لیے, سوشل ویب سائٹ کے لیے. تو دونوں ہی ایک ٹیکنیکل انٹرونشن کا کام ہے, دوسرا ایک ایڈمنسٹریٹو کام ہے, اور ان دونوں کے کو ملا کے ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. باقی میرا خیال ہے جو گفتگو حسن نثار صاحب نے کیا اس کو گہرے پہرائے میں دیکھنے سے میرے خیال میں معاملات اور بہتر طور پہ سمجھے جا سکتے ہیں, اور وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ایک معاشرے کے طور پہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شہزاد چودھری صاحب دو آپشنز دے رہے ہیں OIC کے انتظامی کردار کو اجاگر کرنے کے, اور وہ ایک افیکٹو پیغام دیا جائے سوشل میڈیا کو, اور پھر PTA یا مقامی اداروں کا جو ٹیکنیکل کردار ہے اس کو صحیح طور استعمال کیا جائے. بابر ستار صاحب, آپ کی اوپینین کیا ہے اس پورے معاملے پر؟
عائشہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کا کیس نہیں ہے کہ اگر کوئی بلاسفیمس مٹیریل ہے تو اس کی پبلیکیشن کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کسی کا بھی کیس نہیں ہے. سو پاکستان میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ رائٹ ہے کسی کا بھی اس طرح کی پبلیکیشن. کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ اسے ریموو نہیں کرنا چاہیے. سو اس چیز کے اوپر تو کنسنسس ہے. یہ کرائم ہے, پاکستان میں کرائم ہے. سو اس کے دو پھر ایسپیکٹس ہیں کہ جب اگر اس طرح کی پبلیکیشن ہو جائے, اور اب یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ کوئی ڈیلیبریٹ پبلیکیشن نہیں کر رہا. سو یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مٹیریل اپلوڈ کرنا ہے. لوگ, آپ اپلوڈ کر سکتی ہیں, میں اپلوڈ کر سکتا ہوں, باقی تمام دنیا میں جو لوگ میڈیا یوز کرتے ہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کی ریموول کی بات ہے پھر کہ اگر اپلوڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اسے ریموو کیسے کرنا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو انٹرنیشنل کنسنسس چاہیے, جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی ہیٹ سپیچ کی ڈیفینیشن کے اندر چیز شامل ہو, تاکہ کوئی بھی میڈیم ہو, یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, کوئی اور ہو, ٹویٹر ہو, کچھ بھی ہو, تو آپ اگر انہیں لکھیں کہ یہ ایک افینس ہے, یہ کرائم ہے, یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, آپ اس مٹیریل کو ریموو کریں تو وہ ریموو کر دیں. دوسری چیز پھر آپ کو یہ ابیلٹی کریٹ کرنی ہے کہ اگر پاکستان سے بیٹھ کے کوئی یہ شخص اپلوڈ کرتا ہے تو ایک کرائم میں ملوث ہوتا ہے, اس تک آپ کیسے پہنچیں گے. اس میں انویسٹیگیشن ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ کہاں کیسے آپ, بیکاز اب آپ ٹریک کر سکتے ہیں جو بھی کوئی چیز اپلوڈ کرتا ہے وہ کون سا کوڈز یوز کر رہے ہیں, کہاں سے ان کا کمپیوٹر لاگ ان کر رہا ہے, آپ وہاں تک پہنچ سکیں. تو یہ تو جنرل ریگولیشن کی بات ہے کہ آپ نے اس ریگولیٹ کرنا ہے. اگر آپ بلینکٹلی یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم بند کر دیں گے, تو وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایک افیکٹو کنٹرول کا میکنزم نہیں ہو سکتا, کیونکہ پھر آنکھوں پہ پٹی باندھنے والی بات ہے. اتنا زیادہ اتنے پیجز کریٹ ہوتے ہیں روز. ابھی شہزاد صاحب نے جو بات کی, اتنا ڈیٹا آتا ہے, اور ڈیٹا انکرپٹڈ آتا ہے پاکستان کے اندر سب میرین کیبلز کے تھرو. اس سارے ڈیٹا کو پڑھا نہیں جا سکتا. اگر جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی پی ٹی اے یہ کام کرے, اس کا مطلب ہے کہ جتنا ڈیٹا پاکستان میں آ رہا ہے, آپ کی ای میلز, آپ کی وائس کالز, آپ کی باقی تمام چیزیں, ان کے اندر کوئی جا کے دیکھے کہ اس کے اندر کون کون سا ایسا مواد ہے, اسے الگ کرے. تو یہ کام, یہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ ہوگا ایسے ہی کہ کوئی رپورٹ کرے گا اور اس کے بعد ٹیک ڈاؤن پروسیس ہوتا ہے. کوئی رپورٹ کر دیتا ہے یہ کویسچنیبل پیج ہے, یہ اوفینسو پیج ہے, پھر اس کا ایک ٹیک ڈاؤن پروسیس ہوتا ہے, اور جس نے اپلوڈ کیا اگر وہ پاکستان کی جورسڈکشن میں ہے تو پھر آپ اس کی سزا کی بات کریں گے. ٹھیک. ہمارے سامنے گفتگو کرتے ہوئے پینل کی جانب سے جس طریقے سے معاملے کو اکٹھا کیا گیا, اس میں یہ بات کی گئی کہ اس معاملے پر پورا ملک, ہر مسلمان متفق ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی مواقع کرنے کی یا چھاپنے کی اجازت کسی طور کسی وقت بھی نہیں دی جا سکتی. آپشنز اور حل پر بات کرتے ہوئے معاملہ رکھا گیا کہ بین الاقوامی برادری کو اس کنسنسس پر اس معاملے پر لانا ہوگا کہ یہ ایک جرم ہے, اوفینس ہے, اور مسلم برادری اس کو نہیں چاہتی کہ کسی بھی طور پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں دکھائی دیں یا نظر آئیں کسی بھی ملک میں. اس کے لیے عالمی برادری کو ماننا پڑے گا, ہمیں اتنے افیکٹولی اپنا پیغام دینا پڑے گا کہ اسے مانا جائے. اور دوسری صورت جو حسن اسحار صاحب نے جتنی گفتگو کی بطور معاشرہ, جسے ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, ان کے مقام کو لے کر اتنی زیادہ بات کی جائے, اتنی بلند طریقے سے بات کی جائے کہ جو غلط بات کر رہے ہیں ان کو کہیں پیچھے دھکیل دیا جائے, یا ان سے اتنی نفرت ظاہر کی جائے کہ وہ خود اپنے کیے گئے کام سے دور ہٹ جائیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قاتل کو پکڑنے کی ضرورت ہے اعلی قتل کی بجائے, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ قافلے سفر جاری رکھتے ہیں, اگر بھونکنے والے بھونکتے بھی رہیں. تو بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو دوسرے معاملے پر بات کریں گے. اسپاٹ فکسنگ کے خلاف قانون نہیں ہے, کس طریقے سے معاملہ حل ہوگا, پی سی بی اور ایف آئی اے کیا معاملہ حل کر پائیں گے, کسے معاملہ حل کرنا ہے, پینل کی رائے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسپاٹ فکسنگ کی تحقیقات میں نیا موڑ, پی سی بی اور ایف آئی اے کے درمیان اسپاٹ فکسنگ سکینڈل پر سیز فائر. پہلے پی سی بی ٹریبونل ملوث کھلاڑیوں کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت تحقیقات مکمل کرے گی اور پھر انکوائری ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کرے گی. گزشتہ روز چیئرمین پی ایس ایل نجم سیٹھی نے اسپاٹ فکسنگ سے متعلق بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ پی سی بی اور ایف آئی اے میں کوئی تناؤ نہیں ہے. کھلاڑیوں کے اسپاٹ فکسنگ کیس میں ایف آئی اے کو تحقیقات سے منع نہیں کیا, وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, مگر ابھی تک کھلاڑیوں کا جرم ثابت نہیں ہوا. ایسی صورت میں فوجداری تحقیقات کیسے ہوں گی؟ جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ اسپاٹ فکسنگ کرنے والوں کا جینا حرام کر دیں گے. پی سی بی اور ایف آئی اے مل کر کام کرنے کا طریقہ کار طے کریں, ایسے لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے جو پاکستان کی تضحیک کی وجہ بنتے ہیں. دوسری جانب پی سی بی کے مطابق ملک میں اسپاٹ فکسنگ کا قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اسپاٹ فکسنگ میں ملوث کھلاڑیوں کے خلاف پی سی بی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت انکوائری ہو رہی ہے, لہٰذا قانون کی عدم موجودگی میں ایف آئی اے کی انکوائری سے معنی کیا ہوں گے.
سوال یہ ہے کہ جب قانون سرے سے موجود نہیں ہے تو کیسے سپاٹ فکسنگ میں ملوث کھلاڑیوں کو سزا دی جا سکتی ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ سپاٹ فکسنگ کا قانون بنانا کس کا کام ہے؟ کیا پی سی بی محض کوڈ آف کنڈکٹ کے بل بوتے پر کرکٹ کو سپاٹ فکسنگ سے صاف کر سکتی ہے؟ اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایف آئی اے ویسے کیا کر رہی ہے؟ اگر پی سی بی کے تھرو معاملہ سامنے نہ آئے تو بوکی سے لے کر کہاں کہاں فکسنگ ہو رہی ہے؟ کیا ایف آئی اے کے علم میں کچھ بھی اب تک نہیں تھا؟ اسی معاملے پر سامنے سوال رکھیں گے. سوال اس طرح سے ہے: سپاٹ فکسنگ کے خلاف قانون موجود نہیں، کیا ایف آئی اے کو تحقیقات کرنی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کوئی معاملہ مکمل طور پر حل اور ہینڈل کرنا چاہیے اور کر سکتے تو ہاں کے آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ پینل میں ہمیں امتیاز عالم صاحب نے کچھ تاخیر سے جوائن کیا ہے، کہیں رش میں وہ سٹک ہوئے ہیں، تاخیر سے پہنچے. امتیاز صاحب، پہلا سوال آپ کے علم میں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو مختصراً حل پہ بات کرتے ہوئے اس سوال کے جواب پہ آ جائیے. بس ہم حضور کی شان میں سوائے اس کے کہ سلام پیش کریں اور ان کی رحمتوں کے گن گائیں اور ان کی رحمتوں کے سبب ان سب لوگوں کی معافی اور انہیں صحیح راستے پہ آنے کی دعا کرتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے فیس بک پہ ہیں وہ فوراً کمپلینٹ کریں. 24 گھنٹے میں ان کی ذمہ داری ہے ہیٹ سپیچ کو بند کرنا، اور یہ ہیٹ سپیچ میں نفرت انگیزی میں آتا ہے. اگلی بات جو آپ نے سوال کیا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں پھنس گیا اور اس پہ میں ثواب دارین کے لیے اس میں حصہ دار نہ بن سکا اس موضوع پہ. اب رہی سپاٹ فکسنگ کی بات، میرا خیال ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ کا جو ٹرائبیونل ہے ان کے آئین کے تحت وہ پہل اچھا کام کر رہا ہے. انہوں نے 9 لوگ 5 لوگ پکڑے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے، شک ہے کچھ اور لوگ بھی پکڑے جائیں گے. اور انہوں نے جو مدد مانگی، صرف انہوں نے درخواست نہیں کی تھی ایف آئی اے سے کہ وہ تفتیش کریں. انہوں نے درخواست یہ کی کہ آپ اس کی ویریفیکیشن، اتھینٹیفیکیشن، یعنی جو حقائق معلوم ہوئے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، کالز کے ذریعے، اس کی ہمیں تفتیش کر کے انہیں ویریفائی کر دیں. اور پاکستان میں ویسے جو ہے یہ سپاٹ فکسنگ کا کوئی قانون نہیں ہے. ایسے آپ گھڑگھڑا کے لے آئیں گے، اس سے بات نہیں چلے گی، کورٹس میں نہیں چلے گا. دوسرا، اس کا برا اثر پڑے گا اگر 2 مختلف فیصلے آئے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کو انتظار کرنا چاہیے بورڈ کی اس ٹرائبیونل کا، جس میں ایک ریٹائرڈ جج ہیں جو اس کے پریزائڈ کر رہے ہیں، جس میں جنرل توقیر ہیں اور جس میں وسیم باری ہیں. یہ سب کریڈیبل لوگ ہیں اور اٹانومس لوگ ہیں. یہ فیصلہ کریں گے اور یہی رستہ طے کریں گے. اور یہ ہمارے کرکٹ بورڈ کی بھی اس سے قدر و منزلت دنیا میں بڑھے گی، اور عالمی جو تنظیم ہے ہمارے کرکٹ کی اس میں. تو میں سمجھتا ہوں بجائے مقابلہ ہونے کے بہتر یہ ہے کہ ایف آئی اے تعاون کرے فی الحال بورڈ کے ساتھ، جہاں انہیں ضرورت پڑے مدد فراہم کرے. زیادہ اس میں زیادہ پھرتی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی جو 2 طرح کی ہوتی ہے یہ جوا، ایک تو جوا جو ہے جو قانونی ہے کہ میں نے شرط لگائی کہ فلاں بیٹسمین جلدی اگلے 10 اوور میں آؤٹ ہو جائے گا. ایک وہ ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے کہ 10ویں اوور کی 5ویں بال پہ اس نے آؤٹ ہونا ہے. یہ غیر قانونی ہے. اس میں باہر لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں برطانیہ وغیرہ میں. پاکستان میں بھی اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے، اور بالکل قطعی طور پہ ان لوگوں کو کوئی تا عمر تا حیات انہیں نکالنا چاہیے کرکٹ سے یا کسی بھی سپورٹ سے جو لوگ اس طرح کی اس میں پائے جائیں. اب سوال کے جواب میں آپشن ایف آئی اے کو تحقیقات نہیں کرنی چاہیے، بورڈ کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں کو آپشن لے رہے. بابر ستار صاحب. عائشہ، سوال خالی اتنا ہوگا کہ ایف آئی اے کے پاس جورسڈکشن ہے یہ کام کرنے کی یا نہیں. دیکھیے، ہمارا جو آئین ہے اور جو ہمارا لا کا سٹرکچر ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ عام لوگ، عام شہری وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو انہیں قانون کرنے سے منع نہ کرے. اور جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں یا کوئی بھی اسٹیٹ کی ایجنسی ہے وہ خالی وہ کام کر سکتی ہے جس کے لیے قانون انہیں اسپیسیفکلی اختیار دے. تو ایک قانون بنا ہوا ہے ایف آئی اے کا، اس کے اندر ایک اسکیجول ہے جو کہتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اگر تو یہ اس ڈومین میں فال کرتی ہے یہ چیز تو پھر تو وہ کر سکتے ہیں. انہیں پی سی بی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک چیز کوئی کمپلینٹ آئی یا نہیں بھی آئی، ان کے نظر میں ایک چیز آئی، وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کرکٹ بورڈ اپنے طور پہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. عدالتوں میں یہی اس طرح کے سخم جب آ جاتے ہیں چیزوں میں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اگر اس سارے پروسیس کے اندر وہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے لا میں، کیونکہ ایک سوسائٹیز ایوالو ہوتی ہیں، قوانین بھی ایوالو ہوتے ہیں، اگر یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک پرابلم آ رہی ہے سپورٹس کے زمرے میں اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکٹیو لیجسلیشن نہیں ہے تو لیجسلیشن لے کے آ جائیے. اور مین وائل جو پاکستان کرکٹ بورڈ جو کام کر رہا ہے اسے کرتے رہنا چاہیے. کم از کم اگر ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ چیزیں پروہیبٹڈ ہیں اور وہ کچھ ایکشن لے سکتے ہیں تو انہیں ضرور لینا چاہیے.
سو میرا خیال ہے کہ ایک بالکل سمپل لیگل ایشو ہے، میں تو ایز اے لائر اس کے اوپر اسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر جورسڈکشن ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور پیرالل بھی کر سکتے ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے. اگر ایک offense ہوا ہے کمٹ تو انہیں اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور اگر جورسڈکشن نہیں ہے تو پھر پی سی بی کی ریکویسٹ کے بیسس پہ وہ نہیں کر پائیں گے. تو آپ اس پر جورسڈکشن کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ نہیں کے آپشن کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کیونکہ قانون نہیں ہے اسپاٹ مجھے فکسنگ کو نہیں پتا، میں نے غور سے بھی اگر دیکھنا پڑے گا نا پی سی جو ہمارا پینل کوڈ ہے اس کے بہت سارے اس طرح کی پروویژنز ہیں جن کا اختیار ایف آئی اے کے پاس ہے. بہت سارے قوانین کے نیچے بہت ساری پاورز ہیں جن کا لیکن اگر وزیر داخلہ بار بار ایف آئی اے کو کہہ رہے ہیں تو پھر وزیر داخلہ کسی بیس پر کہہ رہے ہوں گے. اگر ان کے پاس جورسڈکشن ہے تو پھر وہ ضرور کر سکتے ہیں، پھر تو وزیر داخلہ کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جورسڈکشن قانون میں نہیں ہے تو پھر وزیر داخلہ کے کہنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا. رانا جواد صاحب، یہ جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے؟ بابر ستار صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ایف آئی اے کے پاس جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے، وزیر داخلہ کو پتہ ہوگا ہے یا نہیں ہے، تو کیا ایف آئی اے کو یہ تحقیقات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ صرف جو پی سی بی کر رہی ہے اسی پہ کرنی ہے، یا پھر جیسے باہر بھی ہو رہا ہے کہ وہ بکیز کو دیکھے کہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، اس تک اب تک کیوں نہیں کچھ ہو سکا ہے؟ کس طریقے سے پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو اگر دیکھیں تو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے، اور فیڈرل کرائمز جو ہیں وہ ان کی لسٹ ہوتی ہے. ایف آئی اے کی جورسڈکشنز کہاں پہ آتی ہیں، کہاں پہ وہ ایز این اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا عائشہ تو اس میں پی سی بی نے کہا کہ آپ لوگ ان کے موبائل فون کا ڈیٹا ہمیں دیں، یعنی کہ فورینزک ایویڈنس کے لیے ان کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. جب فورینزک ایویڈنس کے لیے کہا گیا ان کو تو ایف آئی اے نے کہا کہ یہ ظاہر ہے اسپاٹ فکسنگ جو ہے، یہ لفظ بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ گیمبلنگ ہے بیسیکلی. تو گیمبلنگ تو کور ہوتی ہے پاکستان کے لاؤ میں، گیمبلنگ آرڈیننس ہے آپ کے پاس. اگر اس کے تانے بانے آپ کے انٹرنیشنل ملتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن آ جاتی ہے، کیونکہ پروونشل پولیس کی جورسڈکشن نہیں رہتی ہے. آپ نے کسی بندے کو باہر سے پکڑ کے لانا ہے، گیمبلر کو یا بکی کو، تو کیا پولیس تو نہیں لائے گی نا. یہ تو صرف ایف آئی اے کے پاس اختیار ہے کہ وہ انٹرپول کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو اب دوسرا آپ ایک مسئلہ دیکھیں، یہ جو ایشو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے گیمبل کیا. یہ شخص یہ ایک وجہ اس کا مدعا یہ بھی ہے کہ آپ بھی کرکٹ دیکھتی ہیں، میں بھی کرکٹ دیکھتا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ہم نے ٹکٹ دی، پیسے دے کے ٹکٹ لی، یا ہم ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ہم نے میچ دیکھا، ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، تو ایف آئی اے کی جورسڈکشن آ جاتی ہے اس کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ کون اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو لے کے جائیں کہ اس کے ٹینٹیکلز، اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. تو کیا پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے، کیا شفاف تحقیقات اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کے اندر یہ نہ ہو کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جن کے ٹیلی فون سے 2-4 کوئی میسیجز نکل آئے ہیں، کہانی وہاں پہ ختم ہوگی. یہ کئی سالوں سے جاری ہے. انگلینڈ کی مثال لے لیں، وہاں پہ کیا ہوا تھا، کرمنل کورٹ نے ان کو سزا دی تھی، آئی سی سی نے ان کو پینلائز کیا، پھر کرمنل کورٹ کے پاس گیا. تو میرا اس میں ووٹ ایف آئی اے کے پاس ہے، اس لیے کہ ایف آئی اے ایک پراپر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس مسئلے کو جڑ تک پہنچے. کیا پی سی بی کے اندر لوگ ہیں، کیا پی سی بی کے کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے، کیا پلیئرز اتنے ولنریبل ہیں کہ وہ ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو ان تک لوگ آ جاتے ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبر کن کے پاس ہوتے ہیں، کون ان کو دیتا ہے، بکیز کا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے. یہ فیڈرل انویسٹیگیشن میں آئے گی بات، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لوکلائز کرائم ہے. اس کرائم کے نتیجے میں آپ کو ایک انٹرنیشنل سینکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کے پلیئرز کو کرنا پڑ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایف آئی اے کے پاس جورسڈکشن بھی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. بہت عام سوالات جو سامنے رکھے گئے کہ آیا ایف آئی اے کے پاس جورسڈکشن ہے بھی نہیں. رانا جواد صاحب جو بات کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر وہ کہتے ہیں کہ پروونشل میٹر ہے، لیکن اگر بین الاقوامی تانے بانے جڑ رہے ہیں، اسپاٹ فکسنگ کو گیمبلنگ کے اندر رکھا جا رہا ہے، تو پھر ایف آئی اے اس پر کام کرے گی. اور ہاں کا آپشن لے رہے ہیں وہ اس پورے معاملے پر، کیونکہ ہمارے اوپر بین الاقوامی سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں اگر یہ معاملہ مزید کھلتا ہے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو حسن نثار، شہزاد چودھری اور مظہر عباس کیا رائے رکھتے ہیں، ایف آئی اے کو کیا کرنا چاہیے، آپ جان سکیں گے اس بریک کے بعد. اسپاٹ فکسنگ کے خلاف قانون موجود نہیں، کیا ایف آئی اے کو تحقیقات کرنی چاہیے، ہاں اور نہیں کے آپشن سامنے ہیں. حسن نثار صاحب. دیکھیں جی، میں تو نہ بابر ستار صاحب کی طرح
लॉयर हूँ ना, मैं राना साहब की तरह और बाकियों की तरह को क्रिकेट को समझता हूँ। मैं तो एक आम पाकिस्तानी के तौर पे ये सारे केस को देख रहा हूँ और अजीब सा लग रहा है। अब्बास सदर मरहूम की नज़म से एक लाइन है, वो सुने। ए माँ, तूने मुझे किस ज़माने और किस ज़मीन पे पैदा किया। सुभान अल्लाह भाई, कितना सस्ता फौरी इंसाफ इन कम तालीम याफ्ता कमज़ोर घरानों के बच्चों को के घरों पे पहुंचा दिया आपने, और डंके बज रहे हैं माशाल्लाह। मुर्गी चोरों पे जोर चलता है जो पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म्स हड़प कर गए, उनका कभी नाम नहीं सुना। ये मैच फिक्सिंग, इसको पकड़ लो उसको, ठीक है। मुझे सारी सूरत हाल की समझ नहीं आ रही, मैं नाइब आदमी हूँ जी। अच्छा, कानून देखें, मगरमच्छ निकल गए, हाथी निकल गए, मस्त ऊंट निकल गए, ये मक्खियां और मच्छर। तान टूटती है किन लोगों पे? आपकी। बाकी ये चूंकि कमजोर बहन पे बस चलता है ना, बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह हैं जी, खादम है, उन पे तो आपका कोई जोर नहीं चलता। तो मैं तो उसको बिल्कुल ही और तरीके से देखना हूं। अच्छा, हसन 70 साल की तारीख में किसी मोटी गर्दन पे तो आपको रस्सा नसीब नहीं हुआ। इनको घसीटें, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। चले आप माशाल्लाह, अखलाकियात के डंके, सारी अखलाकियात, सारा लॉ एंड ऑर्डर। हसन निसार साहब, दो बातें जो आपकी गुफ्तगू पता नहीं आपने क्या जवाब दिया, दो बातें आपकी गुफ्तगू से मेरे ज़हन में आई, मैं वो आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो आपने ये कहा कि ये पता नहीं कौन मासूम, कम तालीम याफ्ता और पता नहीं कमजोर से लोग, अगर 20 करोड़ लोगों में से 12 को मुंतखब करके पाकिस्तानी के लोग और पाकिस्तान अपनी नुमाइंदगी के लिए क्या बाहर भेजता है, तो क्या वो वाकई बहुत कमजोर लोग हैं? इतने कमजोर हैं कि वो चंद पैसों के लिए कुछ कर सकते हैं? और दूसरी बात यह कि क्या किसी एक का गलत काम, वो बड़ा या छोटा, दूसरे को जस्टिफाई कर सकता है कि बाकियों को भी इजाजत है? अगर ये 4 लोग करें तो और जस्टिफाई करें, बाकी खेलों में भी लोग यही कुछ करेंगे। आपका जवाब सिर्फ ये है कि कल मैं आपकी विजडम पे सदका करूंगा काले बकरे का, और अगर काला ना मिला तो मैं सफेद को काला पेंट करके। मुझे वैसे कुछ उल्टा ही जवाब है। चले आप हाँ का ऑप्शन ले रहे, नहीं का? नहीं भाई नहीं, ये इस मुल्क का कहते हैं मुल्क को बदनाम किया, ये सरे महल और पनामे ये मुल्क को नेकनाम कर रहे हैं। तो हम ये कह आप कहते हैं इनको खेल से निकालो, हम कह रहे हैं कहीं कोई उनको उनके खेल, कोई खेल में करे, कोई तालीम में करे। सुभान अल्लाह, सुभान, you also represent the same class। एक बात अर्ज कर दूं, आप कर लें क्या, सब नहीं रहने दे, मुझे आगे जाने दे। इश्तिहार चलता था, सारे अब मसले दे एक ही हल, नवाब ट्यूबवेल, सारे मसलों को हसन निसार के पास है। शहजाद साहब ठीक है, आप सब ठीक हैं, सारे मसले दे एक ही हल, नवाब ट्यूबवेल। हल ते हुई है, इम्तियाज आलम हल ले। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब अर्ज ये है कि देखिए, कानून जो है ना, कानून तो होता है सजा देने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कानून की जरूरत नहीं है। अब मसला सिर्फ यहाँ पे पीसीबी जब करेगा इन्वेस्टिगेशन, तो सिर्फ क्रिकेटर्स की इन्वेस्टिगेशन करेगा। हो सकता है कि पूरे का पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ हो। ये निज़ाम आपको एनकरेज करता है, जैसे हमने पिछली अपने बहुत सारे इन डिस्कशन में कहा कि ये पैसे से रिलेटेड खेल है, और जब पैसे के बारे में इतनी गुफ्तगू आपके इर्द गिर्द चल रही हो और गुफ्तगू हो रही हो, तो ये जो बेचारे खिलाड़ी हैं ये भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। जहां आपने वक्त पे नहीं रोका, वक्त पे नहीं समझाया, वहां पे उसके बाद वहां पे जाके बाद में आप खिलाड़ियों के सर पे पकड़ लें उनको। तो इसलिए अगर उन लोगों को उस पूरे निज़ाम को इन्वेस्टिगेट करना है, तो फिर तो वाकई में इट हैज़ टू बी समबडी अदर देन द पीसीबी। पीसीबी से अलहदा हट के कोई अथॉरिटी करेगी तो फिर सही इंसाफ सामने आएगा, पता चलेगा कि कहाँ। चंद एग्जाम्पल देता हूँ। स्टीफन ब्लेटर था फीफा का हेड फॉर 12-14 साल रहा। जब उसका पता लगा कि वो पैसे में इन्वॉल्व है, और फीफा वर्ल्ड फुटबॉल अथॉरिटी कप के मतलब वर्ल्ड फुटबॉल अथॉरिटी का हेड था, तो उसका जो मुकदमा लड़ा गया या मुकदमा हुआ और उसको सज़ा मिली, वो अदालत से सज़ा मिली, उसको अदालत में लेके गया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, इंडिया के एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके वहाँ की पीसीबी का जो हेड था उसको हटा दिया वहाँ से। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इंतज़ामी। और तीसरी बात,
مثال کے طور پہ FIA سب کچھ ڈٹرمن کرتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور مثال کے طور پہ کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا جس کے نیچے کنوکشن نہ کی جا سکے. تو کیا ہوتا ہے ایسی انویسٹیگیشن کا حل؟ اس کا یہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو اس میں ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں، انتظامی اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ فلانے کو ہٹا دو، اس کو ہٹا، اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے، اس پوری ٹیم کو ہٹا دو، نئی ٹیم لے کے آؤ وغیرہ. اس میں ہمیشہ آپ کو بہتری ہی ملے گی، اس میں نقصان کبھی نہیں ہوگا. اور FIA کو ضرور کرنا چاہیے، اگر جی ہاں کا آپشن FIA کو ضرور کرنا چاہیے. FIA کو اگر اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں کرنا تو کرنا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں FIA اس کے اوپر ضرور پیرل انویسٹیگیشن کرے. مظہر عباس صاحب، کیا FIA کر پائے گی؟ چودھری نثار کہتے ہیں پاکستان کا امیج پھر اگر ادارہ ہے تو سب کے لیے برابر اسے کام کرنا چاہیے. آپ کا آپشن کیا رہے گا؟ 20 سال میں کون سا کیس ہے جو FIA نے اسپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ کا انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ ایک کیس بھی نہیں ہے. اتنا بڑا کیس سلیم ملک والا کیس تھا، جسٹس ملک قیوم نے کیا، کون سی FIA تھی وہاں؟ کسی نے اس پوری ججمنٹ کو اٹھا لیں، اس پورے پروسیجر کو دیکھ لیں، اور اس میں جو ان کی ریکمنڈیشنز تھی آدھی پہ عمل ہوا. 2 کرکٹرز کو پر پابندی لگائی گئی، باقی کو اسکیپ گوٹ بنا دیا گیا، اور وہ آج ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی کیسز آئے ہیں میچ فکسنگ کے. FIA نے کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کی. کب انویسٹیگیٹ کیا FIA نے؟ کن کیسز کو کیا ہے FIA نے؟ دوسری بات یہ کہ نہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے، نہ بکیز پاکستان کے ہیں. یہ کراچی، بمبئی اور جونسبرگ کا ریکٹ ہے. یہ سالہ سال سے چل رہا ہے. آج تک تو یہاں کوئی بھی انویسٹیگیشن اپنے طور پہ یہ نہیں ہوئی کہ FIA نے، ہم نے تو آلریڈی ان 4 کرکٹرز کو آلریڈی کنوکٹ کر دیا ہے. ہم نے تو ان کو گلٹی بنا دیا ہے. اب یہ پروف کر رہے ہیں کہ ہم انوسنٹ ہیں. تو آپ نے تو پہلے گلٹی کر دیا ہے ان کو. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ انوسنٹ، اپنا انوسنس میرا نہیں خیال کہ FIA کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ٹرائبنل بنا ہے وہ بالکل اس پیٹرن کا ہونا چاہیے جو جسٹس ملک قیوم والا ٹرائبنل تھا. اس پیٹرن کا آپ کریں گے تو اس کے نتائج آئیں گے. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا. آج پھر میں نے تھوڑا سا وقت رکھ لیا. پروگرام کا ہوا 2 ہاں اور 4 نہیں کے آپشن آئے. پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.